बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िक्र खैर करेंगे हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी शेखुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु व नव्वरल्लाहु ताला मरकदहु। आपका इल्मी रूहानी मकाम और आपकी शान व अज़मत और आपकी करामात बरहक हैं और कोई भी शख्स आपके मकाम व मनसब का इहाता नहीं कर सकता। लेकिन आज के इस दरस में हम सिर्फ़ आपके मलफूज़ात और आपके फ़रामीन और आपकी तालीमात जो हुज़ूर नबी रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत के नाम हैं और इसमें आपके मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन, मुरीदीन भी शामिल हैं, उनके जो नाम आपके मलफूज़ात हैं, सिर्फ़ वही मलफूज़ात और वही तालीमात जो हैं वो हुज़ूर नबी रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत तक पहुँचाई जाएंगी। और यकीनन आपकी जो तालीमात हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो इंसान जो है वो हकीकी मानों में सीधे रास्ते पर आ सकता है और भटकी हुई जो नस्ल इंसानियत है उनको राह हिदायत जो है वो नसीब हो सकता है। आपकी तालीमात में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अक्सर लोग इल्म व फ़ज़ल के बावजूद कुर्बे इलाही से महरूम रहते हैं। इल्म व फ़ज़ल के बावजूद भी वो अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं करते। आप फरमाते हैं इल्म की असल जो है वो हुस्न एतिकाद है। बस तालिब सादिक को चाहिए कि हुस्न एतिकाद हासिल करने में फरवां कोशिश करे और इताअत शेख में अपने ज़ाहिर व बातिन को मशगूल रखे ताकि हक़ ताला उसे हर किस्म के उलूम से अल्लाह उसका जो सीना है वो क्या करे, फैज़ याब करे। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं सालिक को हर हालत में अपने अकीदे पे मज़बूत रहना चाहिए क्योंकि सलूक की जो बुनियाद है वो एतिकाद रासिख पर मौजूद है। इसी तरह आपके मलफूज़ात में ये भी बात मौजूद है कि आलिम बाअमल की 2 रकात नमाज तमाम दुनिया बेइल्म की इबादत से बेहतर है। दुनिया में जितने भी अशख़ास इबादत व रियाज़त करते हैं तो बेइल्म की इबादत से आलिम बाअमल की जो 2 रकातें हैं वो अफजल हैं। और आप फरमाते हैं कि इल्म जो है, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं इल्म जो है वो हासिल करो अल्लाह की रज़ा के लिए ताकि इल्म से मेरा अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाए। फरमाते हैं शैतान की खुशनुदी के लिए इल्म हासिल ना करो, मतलब क्या, रियाकारी ना अपनाओ, इसके अंदर दिखावा ना हो, इससे तो शैतान राज़ी होता है। तो इल्म की बुनियाद क्या है, वो अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। दरवेश को चाहिए कि नेक कामों को अल्लाह की तरफ मंसूब करे और अफ़आल कबीहा जो बुरे अफ़आल हैं वो अपने नफ्स की तरफ मंसूब करे। जब भी कोई शख्स अच्छा काम करे, नेक काम करे, तो वो कहे कि ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, अल्लाह की अता है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तौफ़ीक है, जिसने तौफ़ीक बख्शी तो ये काम हुआ। लेकिन अगर कोई बुरा फ़ेल अफ़आल कबीहा हमसे सादिर हो जाएँ तो उसकी निस्बत रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू की ज़ात की तरफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये जो बुरा फ़ेल है ये मुझसे सादिर हुआ, ये मेरे नफ्स की वजह से जो है ना, ये मुझसे अफ़आल कबीहा जो हैं वो सादिर हुए हैं। आप फरमाते हैं दरवेश को इल्म हासिल करना चाहिए क्योंकि इसके बगैर तकमील सलूक नामुमकिन है। तो इल्म हासिल करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह आप फरमाते हैं अक्सर लोग उलूम ज़ाहिरी में लगे रहते हैं और सलूक व तौहीद की कुतब मसलन हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत और मौलाना जामी की तासानीफ़ का मुताला नहीं करते। गोया आप फरमाना ये चाहते हैं कि उलूम ज़ाहिरी के साथ साथ ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं उलूम ज़ाहिरी के साथ साथ मौलाना जामी अलैहिर्रहमत और मौलाना इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत की तसानीफ़ का मुताला किया जाए। इन उलूम से तसव्वुफ़ व तरीक़त के उलूम आते हैं जो इंसान के सीने को क्या करते हैं, मुस्तफ़ीज़ करते हैं। इसी तरह आप इरशाद फरमाते हैं उस्ताद का जो हक़ है वो वालिदैन के हक़ से मुक़द्दम है, इसलिए कि वालिदैन जिस्म की परवरिश करते हैं और उस्ताद जो होता है वो रूह की तरबियत करता है। और इसी तरह आप इरशाद फरमाते हैं मौलाना रूम की मसनवी शरीफ और इब्ने अरबी की कुतब का मुताला रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों किताबें जो हैं वो सलूक व तौहीद के जवाहिर इंसान को अता करते हैं। ये बहुत बड़ा ख़जाना है उलूम का जो जिससे इंसान का जो सीना है वो क्या होगा, मुस्तफ़ीज़ होगा।
اسی طرح آپ کے ملفوظات میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ سالک جب اطاعت شیخ کی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے تو اسے سلوک و معرفت کے تمام جو مراتب ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود اطاعت شیخ عین اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اور آپ کے ملفوظات میں یہ بات بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم اطاعت شیخ میں درجہ کمال کر لو، شیخ کی پیر کی اس طرح فرما برداری کرو کہ تم درجہ کمال تک پہنچ جاؤ، فرماتے تو اسی میں تمہیں قرب خدا اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حاصل ہوگا۔ مرید کو سب سے پہلے شیخ کی اطاعت، شیخ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ جب اطاعت و فرما برداری کے لحاظ وہ کرتا جائے گا، اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس کی فرما برداری میں گزارے گا، تو کمال درجے تک اس کی اطاعت پہنچ جائے گی۔ اسے شیخ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات عالیہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ سالک کو چاہیے کہ وہ سلوک کے ابتدائی مراحل کے اندر حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کیمیائے سعادت اور سلوک کی آخری منازل میں مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا کیا کرے، مطالعہ کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں درویش کو علم پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ریاکاری کی شامت سے بچ جائے۔ علم پڑھو، ریاکاری سے بچو، اور علم کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص اور اللہ کی رضا پہ ہونی چاہیے کہ میرے ان علوم حاصل کرنے کی بدولت دنیا چاہے ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا اللہ مجھ پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں درویش کو خالق حقیقی کی عبادت محض اس کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت میں وہی کیا ہے، کار ساز ہے۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات میں ہے صوفیاء کرام کے مسلک میں حضور دل کے بغیر نماز جو ہے وہ جائز ہی نہیں۔ صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو، تو نماز میں جس طرح اس کا جسم اعضاء کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اس طرح اس کا دل بھی جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جسم تو رب کی بارگاہ میں حاضر رہے لیکن دل جو ہے وہ ہمارا دنیا کی طرف ہو، اور دل کے اندر دنیاوی جو ہے مصروفیات و مشغولیات کا جو ہے تصور پایا جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب جسم ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا تو جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا دل جو ہے وہ بھی اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی، اسے بیچا خرچ کیا۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ مولانا شمس الدین السیالوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی ہیں 3 قسمیں۔ فرماتے ہیں شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے سونا، چاندی، دوسری اجناس جب حد نصاب کو پہنچ جائیں، ان پر 1 سال گزر جائے تو پھر ان میں معینہ حصوں میں مستحقوں میں اس کا حصہ جو ہے وہ بانٹا جائے، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ جو بھی مستحقین ہیں، لوگ مستحق ہیں، افراد، ان تک زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا نصاب جو ہے معینہ نصاب سال گزرنے کے بعد وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں طریقت کی زکوٰۃ، فرماتے ہیں طریقت کی زکوٰۃ شریعت کی زکوٰۃ کے برعکس ہے، یعنی مقررہ شرع زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لی جائے اور بقیہ مستحقوں کو دے دی جائے۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ تمام مال و دولت خدا کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں صرف کر دیا جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں قربانی کے بھی 3 درجے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کی 3 اقسام بیان کی۔ زکوٰۃ کی 3 اقسام بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی طرح قربانی کی بھی 3 درجات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے ادنا درجہ، ایک ہے اوسط مطلب درمیان والا، اور ایک ہے اعلیٰ درجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادنا درجہ یہ ہے کنبے کی کثرت کی وجہ سے گوشت تقسیم نہ کیا جائے۔ اگر لوگ بہت زیادہ ہیں، کنبہ بہت کثیر ہے، گوشت تقسیم ہی نہ کرو۔ اور ویسے بھی شرعی حساب سے قربانی کے گوشت میں جو تقسیم کے لحاظ سے یہ جو حصے بنائے جاتے ہیں یہ ویسے بھی مستحب ہے۔ سارا گوشت بھی بندہ خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تاکہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں،
وہ جن تک گوشت نہیں پہنچا تاکہ گوشت ان تک پہنچے اور وہ بھی جو ہے نا گوشت کھا کر ہمیں کیا دیں، دعائیں دیں۔ تو بہرحال اسلام ہمیں ہمدردی کا، حسن سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو بہرکیف خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنبہ زیادہ ہو، کثیر لوگ ہوں، ادنا درجہ یہ ہے گوشت اپنے پاس رکھا جائے، کسی کو تقسیم نہ کرو، کسی کو نہ دو۔ فرمایا درمیانہ درجہ یہ ہے تیسرا حصہ اللہ کریم جل جلالہ کی راہ میں دیا جائے اور اتنی ہی مقدار رشتہ داروں کے اندر اور دوستوں میں اس کو بانٹ دیا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں اتنی ہی مقدار اپنے استعمال میں لے کے آئے، مطلب 3 حصے بنا دیے جائیں گوشت کے، یہ ادنا درجہ ہے۔ عمومی طور پہ اکثر لوگ پہ اس ادنا درجے پہ عمل کرتے ہیں، گوشت کے 3 حصے بناتے ہیں، ایک اللہ کریم کی راہ میں، ایک دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور ایک اپنے صرف میں اس کو لاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمام کا تمام جو گوشت ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے اور خود نہ کھائے، خود استعمال میں نہ لایا جائے۔ جتنا گوشت اللہ کریم جل جلالہ کی فضل و کرم سے ہمیں عطا ہوا وہ سارا کا سارا کیا ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح آپ کے ملفوظات عالیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، خدا کے بندے دنیا کا مال و دولت سے دل نہیں لگاتے۔ یہ دنیا کی کیف و مستی ہے، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ ان سے اپنا دل نہیں لگاتے، ان کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اور آپ فرماتے ہیں افسوس ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا 40واں حصہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ایسے لوگ انتہائی بدترین قسم کے بخیل کنجوس لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا کیا پھر بھی اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں نکالتے۔ اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سفر کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے سفر سوری اور ایک ہوتا ہے سفر معنوی۔ سوری سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو سفر سوری کہا جاتا ہے۔ اور معنوی سفر کیا ہے؟ اوصاف ذمیمہ کی طرف سے اوصاف حمیدہ، اچھے اوصاف کی طرف رجوع کرنا، اچھے اوصاف کی طرف جانا، اس کو اوصاف حمیدہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر اور ریاکار کی عبادت قبول نہیں۔ تکبر کرنے والا جو شخص ہے اکڑتا ہے، اور وہ جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا ہے جس کی عبادت کے اندر، ان کی عبادات اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات میں یہ بات موجود ہے تلاوت قرآن مقدس کا کامل ثواب جو ہوتا ہے وہ معنی سمجھنے پر موقوف ہے، خواہ قرات کے قواعد و ضوابط نہ بھی آتے ہوں۔ قاری کے لیے قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید پڑھنے کے لحاظ سے قرات کے قواعد و ضوابط موجود ہیں، لیکن خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت پہ جو اجر و ثواب ہے وہ معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا، اس کا معنی مفہوم بھی سمجھا، تو جو کامل درجے کا ثواب ہے، جو احادیث میں ثواب تلاوت قرآن پاک پڑھنے والوں کو عطا کیا گیا، تو وہ ثواب اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم کو نصیب ہوگا۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے عشق کی منزل میں کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو ہر چیز میں اپنے محبوب کی صورت دے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ لطف کو اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر جہر، بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اور ذکر قلبی کو باقاعدگی سے جاری رکھنا، کیونکہ اسی کے اندر سعادت دارین پوشیدہ ہے۔ دنیا جہاں کی جتنی بھی سعادتیں ہیں، خوش قسمتیاں، خوش بختیاں ہیں، وہ ساری ذکر قلبی کے اندر کے دل کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کیے جائے، مطلب اس کو ذکر سری کہہ لیں تو بھی حرج نہیں، اور ذکر جاری بلند آواز سے اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرنا، المختصر ہر حالت اور ہر کیفیت میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو اس میں سعادت ہیں دنیا کی اور آخرت کے لحاظ سے۔ یہ حضور شمس الدین سیالوی، خواجہ شمس الدین سیالوی حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں دل کو پالش ذکر کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جو دل ہے اس کی جو صفائی ہے، اس کی جو طہارت کا انتظام و اہتمام ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کوئی بھی صورت ہو، ذکر قلبی ہو، ذکر جاری ہو، تو اس سے ہمارا جو دل ہے وہ کیا ہوگا؟ پاک و صاف ہوگا۔ اسی طرح آپ کے ارشادات و تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ درویش کے لیے 2 چیزیں از بس
انتہائی ضروری ہیں، ایک یاد حق اور دوسرے مخلوقات پر شفقت کرنا۔ اللہ کی یاد میں جو اللہ کا ولی ہوگا وہ ہمیشہ مشغول و مصروف رہے گا، اور دوسرا وہ لوگوں پر شفقت و محبت کرے گا، لوگوں پہ ظلم و تشدد نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی خوشبو لگا کر حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرتا ہے محبت و عقیدت کے ساتھ، تو بنفس نفیس حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کی روح مبارک خود توجہ کر کے اپنے کانوں سے سنتی ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام اس عقیدت و محبت والے درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم درویشوں کا اصلی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ یاد الہی سے غافل نہ رہے، اللہ کا جو بندہ ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ جیسے بھی ہو اپنے وظیفے پر سختی سے کاربند ہو، اپنے وظائف پر عمل کرنے والا ہو، اور آپ فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ معمولات بر وقت ادا کرے تاکہ کوئی وقت جو ہے وہ خالی نہ گزرے۔ جو معمولات شیوخ کی طرف سے عطا کی جاتے ہیں مریدین کو، ان پر پابندی کرنے کے لحاظ سے بھی آپ کا فرمان ہے کہ ان پر کیا کی جائے، پابندی کی جائے۔ فرماتے ہیں دفع بیماری اور رفع مشکل کے لیے اپنے شیخ کا اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے اور دعا کرنے سے جو مطلب ہوتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عاشق صادق کے لیے ہر جگہ پھول ہی پھول ہوتے ہیں، یعنی عاشق جب فنا فی الحبیب ہو جاتا ہے تو وہ ہر جگہ اپنی معشوق کا حسن و جمال ہی دیکھتا ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو صدقہ دے اور استغفار پڑھے تاکہ اسے رہائی اللہ کریم جل جلالہ اس کو رہائی بخشے۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی و عافیت ہو، صدقہ اور استغفار کی کثرت۔ یہ حضور سیدی و سندی و مرشدی خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مرید کسی مصیبت پریشانی کے اندر مبتلا ہو وہ استغفار شریف کی کثرت کرے اور صدقہ دے۔ یہ دو چیزیں، ایک استغفار کی کثرت کرنا اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینا، ان چیزوں سے اللہ مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتا ہے اور اللہ اس کو عافیت بخشے گا۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ سالک کو چاہیے کہ ہر حالت میں خدا کے حضور دست دعا رہے، کیونکہ عبادت کی روح عجز نیاز ہے جو اس دنیا میں عمل سے حاصل ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے حصول پر معمور من اللہ ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا اصل جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت اصل جو تخلیق انسانیت کا مقصد ہے تو وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں اصل جو مقصد ہے انسان کا وہ اللہ پاک کی عبادت ہے، اولاد چاہے ہو یا اولاد نہ ہو، کیونکہ اعمال حسنہ کے بے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اولاد ہو یا نہ ہو۔ یہ نہ انسان سمجھے کہ میری اولاد نہیں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں اس لیے عبادت نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ مقصد نہیں، نسل انسانیت کا تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ مرید کی استعداد مطلب مرید کی توفیق اور اس کی طاقت کے مطابق وظیفے کی تلقین کرے، ایسا نہ ہو کہ مرید ماڑا اور کمزور ہو اور شیخ اسے کوئی بھاری وظیفہ دے دیں جس کے کرنے کی وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شیخ مرید کی طرف نظر کرے، اس کی طاقت کے مطابق وظائف جو ہے اس کی جھولی کے اندر ڈالے اور وظائف اس کے سپرد کرے۔ اسی طرح خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے، عبادت کی جو ابتدا ہے وہ استغفار اور انتہا جو ہے وہ تسلیم و رضا پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو اللہ کریم جل جلالہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو اس کے دین و دنیا کے تمام جو کام ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی تو اسی میں ہے کہ ہر حالت میں اس اللہ کریم جل جلالہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوا، گناہ کبیرہ بھی ہوئے تو اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔
اور آپ فرماتے ہیں اپنی عبادت پہ فخر نہ کرو، اپنی عبادت پہ نیاز نہ کرو، اپنی عبادت کا ڈنکا نہ بجاؤ کہ میں نے یہ کر دیا تو یوں کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی عبادت پہ فخر نہ کرو۔ جس آدمی کو خدا کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اس کی تمام برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ تو اخلاص وہ چیز ہے، اخلاص اور رضائی الہی سے ہمارے کبھی افعال ہوں گے، ہمارے برے اعمال ہوں گے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم اور ہماری اچھی نیت سے نیکیوں کے اندر بدلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں سالک کو چاہیے حسب مقدور عبادت میں کوشش کرے، دل کی حالت بدلنے والا وہ خود ہے، جس طرح چاہے وہ کرے گا۔ اسی طرح حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی فرماتے ہیں سالک کو چاہیے جو بھی کام کرے اللہ کریم کی رضا کے حصول کے لیے کرے، ہر بات پر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا جو ہے وہ مقصود ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ وقت محاسبہ کرے صبح سے اس وقت تک کہ میں نے کون کون سے نیک اعمال کیے، کون کون سے برے اعمال کیے، اور اگر فرماتے اگر نیکی کے کام کیے محاسبہ کرے، اور اگر دن بھر میں کوئی نیکی کا کام یا رات بھر میں کیا تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرے، شکر الحمدللہ پڑھا کرے، اور اگر بدی کیے، برے افعال کبیرہ کیے، برے اعمال کیے تو اس پر اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہو، یقین کرنے والا ہو۔ دنیا پہ اس کا کوئی بھروسہ یقین نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اور یقین اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہو، دل خوش کرتا ہو، مسلمان کے نقصان سے پرہیز کرتا ہو۔ کسی مسلمان کا نقصان اچھا مسلمان نہیں کرتا، فرمایا کسی کو رنجیدہ خاطر نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دکھ نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا اسی کے اندر سعادت دارین ہے، دو جہاں کی جو کامیابیاں ہیں وہ اسی بات کے اندر پوشیدہ ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ ملفوظات ہم نے بیان کیے، انشاءاللہ تعالی اگلے حصہ میں کوشش کریں گے مزید جو بقیہ آپ کے ملفوظات عالیہ ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، وہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سیدی خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور آپ کے علمی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔